اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، جس نے بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا، زندگی جن کی دشوار تھی ان کو جینے کا ڈھنگ دے دیا۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ قافلے حق کے رکتے نہیں، چلتے رہنا میرے ہم نشین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یہ زمینی جو ہیں فاصلے جلد ہی اب سمٹ جائیں گے، یہ زمینی جو ہیں فاصلے جلد ہی اب سمٹ جائیں گے۔ قائد الطاف خوشیاں لیے شان سے جب وطن آئیں گے، جگمگائے گی ہر ایک جبین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ جگمگائے گی ہر ایک جبین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ جگمگائے گی ہر ایک جبین، ایک دن ہوگی فتح مبین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ چھپ نہ پائے گا باطل کہیں، متحد ہے مکان و مکین۔
न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानो मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरी और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 अगस्त 2020 या 5 अगस्त 2020 को वी आर अल्ताफिस्ट अपने एक और हंगामी प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत है। कायदे तहरीक मोहतरम जनाब अल्ताफ़ हुसैन भाई को आदाब और दुनिया भर में कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई के चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। हंगामी बुनियादों पर प्रोग्राम करने का मकसद जो मौजूदा हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और जो भी दुनिया की सूरत हाल है और बिलखसूस पाकिस्तान और उसके गर्दो नवा में जो हालात रूनुमा होने जा रहे हैं, जो अंदाज़े हैं, जो खदशात हैं, उस हवाले से और कायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन भाई की जो शब रोज़ मेहनत है और अब भी वो अराउंड द क्लॉक काम कर रहे हैं, ट्वीट के ज़रिए, पैगामात के ज़रिए, फ़ोन कॉल्स के ज़रिए, अपने ख़ताबात के ज़रिए। तो उस रोशनी में हम कोशिश कर रहे हैं कि हम तहरीक के पैगाम को अपने वी आर अल्ताफ़िस के प्रोग्राम्स के ज़रिए आगे पहुँचाते रहें। गुज़श्ता रोज़ भी हमने एक प्रोग्राम किया था जिसमें शफ़ी बुरफ़ा साहब ने शिरकत की थी, केकशा बाजी ने, और गिलगित बिल्तिस्तान से सिंगे भाई ने शिरकत की थी और गिलगित बिल्तिस्तान की जो तारीख़ का हवाला दिया था और जो जितना मुफस्सिल अंदाज में उन्होंने हमें बताया था, यानी कि ना वो मुताला पाकिस्तान में है, न किसी और पाकिस्तान की तारीख़ी किताब में या सिलेबस बुक्स में या निसाबी किताब में वो शामिल है। तो उस प्रोग्राम का वो खासा था, हिस्सा था। लगता ऐसा था कि बिल्कुल ही एक खुश किस्म की गुफ्तगू हो रही है, लेकिन जब हम उसको सुनते गए तो हमारे रोंगटे खड़े होते गए कि किस तरीके से इस पंजाबी फ़ौज ने कहाँ कहाँ कब्ज़ा किया। हम तो सिर्फ बलूचिस्तान को देख रहे थे, हम तो सिंध को देख रहे थे, हम तो खैबर पख्तूनख्वा या कबायली इलाका जात को देखते थे जो वफाक के ज़र इंतज़ाम था, लेकिन गिलगित बिल्तिस्तान में भी उन्होंने वही किया। वही राजा हरी सिंह से मुआहदा, फिर वो सारी चीज़ें जो कश्मीर से मुंसलिक थी, वो सारी चीज़ें। यही गुफ्तगू का आज खासा रहेगा। और इस तरह जो फैसल अजीज़ की एक वीडियो रिलीज़ हुई है जो इन्हीं यकीनन आर्मी और पंजाबी फ़ौज के अफसरान ने जारी करवाई है कि लोगों के जहन में ये बात डाली जाए, कराची को अलहदा किया जा रहा है और ग्रेटर पंजाब की कोशिशें तेज़ की जा रही हैं। मुख्तसर अल्फाज में ग्रेटर पंजाब, क्योंकि हम अल्ताफ़ भाई के कारकुनान हैं तो हमारे इल्म में है अल्ताफ़ भाई 1995 में ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात, ख़दशात अपने खुले ख़त के ज़रिए अवामुन्नास तक पहुँचा चुके थे। और उसके बाद अल्ताफ़ हुसैन भाई ने ख़िताब भी फरमाया था उस ख़त के जारी होने के एक हफ़्ते बाद, चंद दिनों बाद। आज हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं MQM राब्ता कमेटी के रुकन और हमारे इंतहाई सीनियर साथी कासिम अली रज़ा भाई, और हम अपने साथियों से और अल्ताफ़ भाई के चाहने वालों से गुजारिश करेंगे कि प्रोग्राम के दौरान जब हमारा नंबर जारी हो तो उस पर आप कॉल करके सवालात भी कर सकें।
آئی ٹی کی ٹیم سے میں گزارش کروں گا کہ کچھ ہمارے پاس ویڈیوز ہیں، اگر وہ اس کو ریڈی کر لے، اور یہ جو نقشے بازی شروع ہوئی ہے اور اس نقشے کے متعلق قاسم بھائی کا بہت اچھا انداز ہے کہ ان کے اپنے گورنر اور وزیر اعظم ایک دوسرے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نقشہ سیاسی نہیں ہے، اصل ہے. بہت ساری ایسی جو ان کا، اگر آپ نے کوئی کامیڈی پروگرام دیکھنا چھوڑ دیے تو ان کی خبریں دیکھا کریں، مختصر ہی ہے. یعنی کہ ان 2-2.5 سالوں میں ہم نے کامیڈی دیکھنا چھوڑ دی ہے، اور اس سلیکٹڈ وزیر اعظم اور اس آرمی کی سلیکشن پر ہنسی آتی ہے، اور وہ اس قسم کے لطیفے ہمیں براہ راست سناتے ہیں اور دکھاتے ہیں. آج کشمیر کے حوالے سے پھر چورن بیچنے کی کوشش کی گئی، تو اس حوالے سے قائد طریق الطاف حسین بھائی کا ٹویٹ بھی آیا، اور اس آرمی کی جو شیم، مطلب کہنا چاہیے کہ ایک شیم لیس آرمی ہے، اس کے کردار کو دنیا بھر میں ہم نے پھر دکھانے کی کوشش کی. ہم آئی ٹی کی ٹیم سے گزارش کریں گے، 2 کلپ ہیں، ایک وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہ جس نے کس انداز میں گفتگو کی تھی وہ دکھا دیں، اور اس کے بعد آج اس نام نہاد وزیر اعظم نے، سلیکٹڈ وزیر اعظم نے ایک مرتبہ پھر، مطلب بات ہے کسی چیز کی اور اس کے پیٹ میں درد ہے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کا، کراچی کا، مہاجروں کا، مطلب کسی نہ کسی طریقے سے کرٹیسائز کرنا جہاں موقع ملے، جسے کہتے ہیں نا کہ الطاف فوبیا ہوا ہے. تو یہ ان کے لیے ایسا مرض ہے، یہ مر جائیں گے اور الطاف بھائی کا نام ان کو لینا نہیں بھولیں گے، کیونکہ ان کی رگوں میں، ان کے ذہنوں میں ایسا خوف طاری الطاف بھائی کے نام سے، اس کا اظہار یہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہر جگہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. آئی ٹی کی ٹیم پلیز وہ دکھائے گی. ہم نے ایک صافہ سبز رنگ کا باندھا وہ لشکر کشمیر کی فتح کے لیے جا رہا ہے. بخدا آپ سے کہتا ہوں، مجھے انہوں نے بتایا کہ عورتیں صبح اپنا دروازہ کھولتی ہیں، کیا پاکستان کی فوج آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے سری نگر میں؟ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آپ ڈاکٹروں کے پیچھے پڑے ہوئے ڈالر آپ کو کھائیں گے، ڈالر چبا کر کھائیں گے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف. میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں آپ سے، اب یہ 2 دن آپ آخری کشمیری کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر آزاد کشمیر پر حملہ ہوا تو ہم یہ نہ وہ کر دیں گے. وہ کشمیری مارے جائیں. گوروں کو اتنی آپس میں نفرتیں تھیں، کوئی نہیں سوچ سکتا تھا کہ ساؤتھ افریقہ تباہی سے بچے گا. ایک نیلسن منڈیلا آیا، انسانوں کو اکٹھا کیا، لیڈر تھا. جو نان لیڈر ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ نفرتیں پھیلا کے ووٹ لیتا ہے. ہمارے معاشرے میں دیکھ لیں اٹھا کے، کراچی میں ایک آیا تھا، لسانیت کے اوپر اس نے کیا کراچی کی تباہی کی. نفرتیں پھیلاتا ہے اپنے ذاتی فائدے کے لیے، ووٹ لینے کے لیے. جی یہ دیکھیں کہ آج بھی انہوں نے کشمیر کے نام پہ جو کچھ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی ان کو کراچی یاد آیا اور الطاف بھائی کو کریٹیسائز کر لیا. اور اس کا رزلٹ انہوں نے کیا نکالا ہے؟ ناچ گانا، اور صرف گانا گانا اور گانا. مطلب اتنی لطیفے آئے کہ تبلے جنگ کی جگہ تبلا بج گیا، بہت ساری چیزیں. تو ہم اسی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے قاسم علی رضا بھائی کی طرف جائیں گے کہ وہ ان چیزوں کو کیسے دیکھتے ہیں، اور الطاف حسین بھائی کی کیا ہدایت ہے، اور ہم آگے کیسے جا رہے ہیں. قاسم علی رضا بھائی. بہت شکریہ رکن الدین تاج بھائی. تمام ناظرین کو آداب، السلام علیکم. قائد تحریک محترم جناب الطاف حسین بھائی کو آداب، السلام علیکم. آج آپ نے بہت اہم دن، اہم نقطہ اٹھایا ہے، اور آپ نے اپنے اس پروگرام کا آغاز جن 2 کلپس سے کیا، یہ 2 کلپس انتہائی اہمیت کے حامل ہیں. دوسرا کلپس جو عمران نیازی کا پاکستان آکیوپائڈ کشمیر کی قانون ساز اسمبلی سے خطاب کا تھا، اس پر مجھے ذرہ برابر بھی حیرت نہیں ہوئی. اور یہ کلپ سننے کے بعد اللہ تعالیٰ کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے حضرت امجد فرید صابری قوال بھائی کو، الطاف بھائی کے سفیر،
ان کا کلام ایک جملہ کہ دشمنوں کے ذہنوں پر ایک بھائی بھاری ہے. میرا تو دل خوشی سے باغ باغ ہو جاتا ہے جب کوئی الطاف بھائی کا ذکر کرتا ہے، چاہے وہ کسی انداز میں بھی کرے، اس لیے کہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم نے الطاف بھائی کا چیپٹر کلوز کر دیا، الطاف بھائی کا قصہ ختم، اب الطاف بھائی کا کوئی نام لیوا نہیں ہے، اب الطاف بھائی کا کوئی ذکر نہیں کرتا. لیکن مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے. اور قدرت کی شان یہ ہے کہ الطاف بھائی کے چاہنے والے تو آج بھی سندھ دھرتی پر ہوں یا دنیا کے کسی بھی حصے میں مقیم ہوں، الطاف بھائی کی چاہت کا، الطاف بھائی کی محبت کا، الطاف بھائی کی عقیدت کا دم بھر رہے ہیں. لیکن قربان جائیں رب العزت کی شان پر کہ الطاف بھائی کے ذکر سے ان کے بدترین مخالف بھی جو ہے وہ باز نہیں آتے. تو یہاں یہ بات، جس طرح پرندوں کو اپنی پرواز کے لیے 2 پروں کی ضرورت ہوتی ہے، قدرت نے الطاف بھائی کی پرواز کو بھی بلند کرنے کے لیے حمایت اور مخالفت کے 2 پر رکھے ہوئے. دشمن مخالفت کرتا ہے اور الطاف بھائی کے چاہنے والے الطاف بھائی کی حمایت کرتے ہیں، اور الطاف بھائی مخالفت اور حمایت کے پروں سے اپنی پرواز بلند کرتے چلے جا رہے ہیں، بلند سے بلند ہوتی چلی جا رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الطاف بھائی کی محبت عوام کے دلوں میں قدرت نے ڈالی ہے، اور جب تک اللہ تعالیٰ کی تائید الطاف بھائی کو حاصل ہے، عوام کی حمایت حاصل ہے، دنیا کی تمام طاقتیں مل جائیں، سازشیں کر لیں، آپریشن کر لیں، قتل و غارت گری کر لیں، جو تاریخ انسانی میں ظلم، جبر اور تشدد کے حربے ہتھ کنڈے وہ استعمال کر کے دیکھ لیں، جب تک الطاف بھائی کو قدرت کی تائید حاصل ہے، دنیا کا کوئی بھی ظالم، دنیا کی کوئی بھی طاقت الطاف بھائی کا چیپٹر کلوز نہیں کر سکتی، اور نہ کبھی ہو سکے گا انشاءاللہ. دوسرا جو آج کا آپ نے اہم نقطہ اٹھایا ہے، آج 5 اگست کو یہ ڈرامے بازیاں کر رہے ہیں، اور اس سے 1 روز قبل انہوں نے جموں کشمیر اور لداخ کو پاکستان کے نقشے میں شامل کرنے کا جو ڈرامہ کیا ہے، مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ ایسے مارکت الآراء، فقید المثال، برائٹ ترین آئیڈیاز ان کو دیتا کون ہے؟ یار اصل تعریف کا حقدار تو وہ شخص ہے جو ان کو آئیڈیا دے رہا ہے، جو آئیڈیا دے رہا ہے کہ ان کی جگ ہسائی ہو، اور یہ عقل کے اندھے اس آئیڈیا کو اڈاپٹ کر کے پوری دنیا میں اپنا مذاق اڑواتے ہیں. اچھا، قاسم بھائی اجازت ہو تو ایک لطف اندوز ہونے کے لیے 44 سیکنڈ کی ویڈیو ہے جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، آئی ٹی کی ٹیم پلیز دکھائیے گا. یار یہ تو بہت دور 5,500 کلومیٹر. کچھ کرو یار. میں کرتا ہوں کابینہ اسی لیے ہوتی، کیا کرے. ایک آئیڈیا دیتا ہوں میں کہ یہ جو ہے نا جرمنی، اس کو اٹھا کر اگر ہم جاپان کے پاس لے گئے سارا مسئلہ حل ہو گیا. خان صاحب سچے ثابت ہو گئے. نہیں، پھر ایک مسئلہ پیدا ہو جائے گا نا. کیا؟ کہ جرمنی کی جگہ کیا لے کے جائیں گے؟ انڈیا. جان چھڑاؤ انڈیا سے، جرمنی کے ساتھ لگا دو ایلو جی، اور اس کے ساتھ سے کشمیر اتار لو. لو جی، کشمیر کا مسئلہ بھی حل کر دیا 70 سال سے. کپتان نہیں کیا پہ 1 منٹ میں. واہ جی واہ. 70 سال سے جو کوئی نہیں کر سکا کپتان نے کر دیا. 1 منٹ میں. ہاں واہ جی واہ. دنیا کا نقشہ ہی بدل دیا. میں کہوں استغفر جی اللہ، قاسم بھائی. استغفر اللہ. اب دیکھیے، ہم نے اپنی سیاسی زندگی میں جتنی بھی الطاف بھائی کی صحبت میں رہ کر ہم نے سیاسی تعلیم حاصل کی ہے، اس دوران ہمیں سیاسی بیان کا لفظ سننے کو ملا، اس دوران ہمیں سیاسی بیماری سننے کا لفظ جو ہے وہ سننے کو ملا، اسی دوران ہمیں سیاسی لوگ یہ لفظ بھی سننے کو ملا. یہ سیاسی نقشہ جو ہے یہ ہمیں پہلی مرتبہ ملا.
یعنی قدرت مذاق ایسے اڑا رہی ہے کہ یہ لکیر سونگنے والا لکیر لگا کے کہہ رہا ہے کہ یہ سیاسی نقشہ ہے، اور اس کا گورنر وہ اعتراف کر رہا ہے کہ نہیں، اس کی مذمت کر رہا ہے، اس کی مخالفت کر رہا ہے کہ نہیں، یہ سیاسی نقشہ نہیں ہے۔ تو یہ قدرت کا اپنا ایک سسٹم ہے کہ جب قدرت کسی کو بری طرح ذلیل کرنے کی پر آمادہ ہو جاتی ہے، ذلیل کرنا چاہتی ہے، تو اس کے اپنے ہی لوگ اسے ذلیل کرنے کے لیے لگ جاتے ہیں۔ یہ جس طریقے سے انہوں نے چائنا کٹنگ کی ہے کشمیر کے مسئلے پر، اور چائنا کٹنگ کر کے جموں کشمیر کو اور لداخ کو پاکستان میں شامل کر کے یہ شادیانے خوشی کے شادیانے بجا رہے ہیں، ان سے ذرا کوئی پوچھے کہ اس جموں کشمیر اور لداخ میں بھارت کے 7 لاکھ فوجی بھی شامل ہیں، موجود ہیں، تو قوم کو یہ بھی بتا دیں کہ یہ ان 7 لاکھ بھارتی فوجیوں نے کیا یہ سب مشرف اسلام ہو گئے، کلمہ پڑھ کے مسلمان بن کے پاکستان کا حصہ بن گئے؟ یہ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں یہ ڈرامے بازیاں کر کے؟ پوری قوم 72 برسوں سے کشمیر کے مسئلے پر اس پنجابی فوج کی، پنجابی سامراج کی اور ہر حکومت کی ڈرامے بازیاں، شعبدے بازیاں اور نقشے بازیاں دیکھتی رہی ہے۔ ان چیزوں سے مسئلہ حل نہیں ہو۔ جب بھارت نے جموں کشمیر اور لداخ کو 370 شک کو ختم کر کے اپنی یونین میں شامل کیا، اس وقت ان میں سے کسی ایک چودھری نے صدائے احتجاج بلند نہیں کی۔ خدا کی قسم ان کے پاس اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کرنے کے لیے مطلوبہ ممالک کی حمایت تک حاصل نہیں تھی۔ یہ کشمیر میں نقشے بازیاں کر کے اپنے آپ کو خوش کر لیں گے، اپنی کابینہ کو خوش کر لیں گے، لیکن نہ تو کشمیری عوام کو بے وقوف بنا سکتے ہیں، اور نہ بین الاقوامی سطح پر ان کو کوئی پذیرائی مل سکتی ہے، نہ اس سے کوئی حمایت مل سکتی ہے، نہ کوئی فائدہ مل سکتا ہے۔ یہ کشمیریوں کے خون کا سودا کر چکے ہیں، کشمیر کا سودا کر چکے ہیں، اور اب مگرمچھ کے آنسو بہا کر اپنی ہزیمت کو، اپنی ذلت کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کشمیریوں کے خون پر سودے بازی کرنے والے، ان کو کسی طریقے سے حق ہی نہیں پہنچتا کہ یہ کشمیر پر بھارتی مظالم کے خلاف ایک لفظ بھی بول سکے۔ جن لوگوں نے اپنے ہم وطن اور کلمہ کو بنگالی عوام پر ریاستی مظالم کی انتہا کر دی اور ان کو اپنے ایک بازو کاٹ دیا، ملک دو لخت کر دیا، اور آج بلوچستان پہ مظلوم بلوچوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، مظلوم مہاجر سندھیوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھا رہے ہیں، مظلوم پشتونوں پر، گلگتیوں پر، بلتستانیوں پر، پاکستان کے دیگر مظلوموں پر ریاستی مظالم، جبر و ستم اور ظلم کا سلسلہ انہوں نے روا رکھا ہوا ہے۔ جو فوج، جو حکومت، جو سیاستداں، جو مذہبی عناصر، جو تاجر، زندگی کا کوئی بھی طبقہ اٹھا کے دیکھ لیں، جو اپنے ہم وطن اور کلمہ گو مسلمانوں پر ڈھائے جانے والے ریاستی مظالم پر ایک لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے، انہیں کشمیریوں پر مظالم کے خلاف آواز بلند کرنا نہ تو زیب دیتا ہے، نہ انہیں حق ہے اس بات کا۔ ان کو شرم کرنی چاہیے۔ تمہارے اپنے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے اور تم اپنے گھر کی آگ بجھانے کے بجائے کشمیر پہ آگ لگانے کے بعد اپنی روٹیاں سیک رہے۔ ایسی بےغیرتی پر شرم آنی چاہیے، ڈوب کے مر جانا چاہیے ایسے عناصر کو۔ ان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں، یہ پوری دنیا کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ارے جب بھارت نے کشمیر کو اور لداخ کو اپنی یونین میں شامل کر لیا تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کلمہ تکبیر پڑھ کر چلے جاتے اور حملہ کر دیتے اور جنگ کر کے کشمیر کو آزاد کرا لیتے۔ لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ایک گانا بنا دیا، انڈیا جا، کشمیر سے نکل جا، اور اب گانا بنا دیا، میری وادی سے چلا جا۔ یہ نچ پنجابن نچ والا سلسلہ تم گانے بنا کر سمجھ رہے ہو، بینڈ باجے بارات لگا کر
کہ کشمیر کو آزاد کرا لو گے، گانے بنا کر کشمیر کو آزاد کرا لو گے، تو یاد رکھنا بھارت میں تم سے کئی کروڑ گنا زیادہ سنگر موجود ہیں. اگر گانے کا ہی مقابلہ ہونا ہے، گانے میں تم بھارت سے نہیں جیت سکتے، نہ تم طاقت میں بھارت سے جیت سکتے ہو. جو قوم اپنے ہی لوگوں پر ظلم پر خاموش رہے، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کشمیر کے مسلمانوں کے اوپر آہ وزاری کرے، گریہ وزاری کرے؟ نہیں. لیکن اس جو 72 سال سے کشمیر کا آس پاس کروڑوں اربوں روپے کھا رہی ہے، وہ فوج، وہ پنجابی فوج، وہ صرف ایک گانا ریلیز کر کر، اور وہ ایک گانا بھی 3 کروڑ 80 لاکھ روپے کا پڑا ہے. اور جو گانا گانے والا ہے شفقت امانت علی، وہ مہاتما گاندھی کی 150ویں جنم دن پر گانا گا چکا ہے. یعنی پیسہ ان کا ایمان پیسہ ہے، ان کا دھرم پیسہ ہے، ان کا دین پیسہ ہے. ان کو پیسہ دکھاؤ تو یہ اسرائیل کے لیے بھی گانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ان کو پیسہ دکھاؤ تو یہ بھارت کے لیے گانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ان کو پیسہ دکھاؤ تو یہ روس، امریکہ سب کے لیے گانے کے لیے تیار ہو جائیں گے. کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ کم از کم ان کو اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ یہ گانے، ڈھول تماشے، یہ طبلے بازیاں، یہ نقشے بازیاں، یہ شوبدے بازیاں، یہ تمہیں زیب نہیں دیتی، اس لیے کہ پوری دنیا تمہاری چیرہ دستیوں سے واقف ہو چکی ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان کا کون سا حصہ ہے جو آج یہ شعور نہیں رکھتا کہ مسائل کی اصل جڑ، وہ مسائل کیا؟ پاکستان کی ترقی، خوشحالی، عوام کی فلاح اور بہبود، اس میں اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو صرف اور صرف پنجابی فوج. یہ ہر باشعور شہری کے سمجھ میں آ گیا. اور یہ شعور قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی نے عوام کو دیا ہے جب پاکستان میں کوئی ایجنسی کا مطلب نہیں سمجھتا تھا. اس وقت سے الطاف بھائی سمجھاتے چلے آ رہے کہ یہ آئی ایس آئی ہے کیا، آئی ایس آئی کے گماشتے کیا ہیں، آئی ایس آئی کی سازشیں کیا ہیں، آئی ایس آئی کے طریقہ واردات کیا ہیں، آئی ایس آئی کے حواری کیا ہیں. الطاف بھائی نے ایک ایک چیز کھول کر رکھی. یہی وجہ ہے کہ جس دن سے الطاف بھائی نے عوام کو شعوری بیداری کا سلسلہ شروع کیا ہے، الطاف بھائی کے خلاف سازشوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ آج کے دن تک جاری ہے. لیکن الطاف بھائی اتنے مضبوط، کڑے، فولادی اور چٹانی اعصاب کے مالک ہیں کہ پوری آئی ایس آئی، پوری فوج، پاکستان کی تمام سیاسی اور مذہبی جماعتیں، پاکستان کا تمام طبقہ مل گیا، الطاف بھائی کے مخالف ہو گیا، لیکن الطاف بھائی کے اعصاب کو نہیں توڑ سکا. ایک الطاف بھائی دشمنوں پہ بھاری ہے، ایک الطاف بھائی دشمنوں پہ بھاری ہے. دنیا کی کوئی طاقت انشاءاللہ الطاف بھائی کا چیپٹر کلوز نہیں کر سکتا. دشمنوں کے لبوں سے الطاف بھائی کا نام جاری ہوتا رہے گا انشاءاللہ. جی رکن بھائی. قاسم بھائی، آپ اس میں تاریخ کا حوالہ دیں جو آپ کے پاس ڈیٹیل بھی موجود ہے. الطاف حسین بھائی نے جو 95 میں گریٹر پنجاب کے حوالے سے جو ایک انکشاف کیا تھا، اور اس کا تسلسل آج سامنے نظر آ رہا ہے. اور ابھی گزشتہ 2 روز قبل ایک سابقہ آرمی چیف اور موجودہ آرمی چیف اور سابقہ پنجابی جنرل اور موجودہ پنجابی جنرل کا ایک بھرپور اجلاس ہوا ہے. اور اس میں مطلب بہت سارے آرمی چیف تھے، لیکن اس میں بالخصوص پنجابی جنرلز کی شرکت ہوئی ہے. اور وہ ایسا کیا ہوا ہے کہ جب سے یہ سندھو دیش کی بات میں اتنی شدت آ گئی ہے، دنیا کے سامنے آشنا ہو گئی ہے کہ تمام مظلوم قومتیں بالخصوص سندھی اور مہاجر ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، تو اب یہ نئے طریقے سے کوئی سازش کر رہے ہیں. اور انہوں نے بالخصوص راحیل شریف کو اور کیانی کو بلایا ہے، اور یقیناً کوئی ایک نیا فساد، نیا خون خرابے کی کوشش کی جائے گی. تو اس میں جو گریٹر پنجاب کی جو ہسٹری تھی، جو الطاف بھائی ہمیں بتاتے رہے ہیں، تو آپ کے پاس پورا تنظیمی تجربہ بھی ہے، الطاف بھائی کی ہدایت بھی ہے، تو آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، الطاف بھائی نے بہت تفصیل کے ساتھ، اور میرا خیال ہے اس وقت
خاص طور پہ ایشیا کی تاریخ میں کوئی بھی ایسا سیاسی رہنما نہیں ہے جس نے الطاف بھائی کے برابر تو کجا، الطاف بھائی کے قریب سے بھی جتنے الطاف بھائی نے خطابات کیے ہیں پاکستان میں رہتے ہوئے اور جلا وطنی کے بعد لندن میں رہتے ہوئے، جتنی لاکھوں کی تعداد میں الطاف بھائی نے خطابات کیے ہیں. اور الطاف بھائی نے فروری 1995 میں پہلی مرتبہ اس گریٹر پنجاب کی سازش کا انکشاف کیا تھا، اور دو ٹوک الفاظ میں الطاف بھائی نے کہہ دیا تھا کہ سندھ دھرتی کا بچہ بچہ اس سازش سے واقف ہے، اور ہم اپنی جانیں تو دے سکتے ہیں لیکن کراچی کو پنجاب کی سیٹلائٹ کالونی نہیں بننے دیں گے. آج الطاف بھائی کو بظاہر سیاست سے مائنس کر کے، الطاف بھائی کی جماعت میں تقسیم در تقسیم کر کے، غداران قوم کو خرید کر، جو ان کی ادھوری سازش تھی اس کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے، اب اس پر عملی جامہ پہنانے کا عمل ان لوگوں نے شروع کر دیا ہے. ہوا کیا ہے، جو سازش الطاف بھائی نے 25 سال پہلے جس کا انکشاف کیا تھا، اور آج یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کراچی کو وفاق اپنے کنٹرول میں لے رہا ہے. جیسا کہ آپ نے اپنے پروگرام کے انٹرو میں بتایا کہ کسی صحافی کی ایک ویڈیو ہے، اس ویڈیو میں کہا جا رہا ہے کہ اب یہ کراچی جو ہے وفاق کا حصہ بننے جا رہا ہے، اور یہ پچھلے کئی سالوں سے کراچی کے جو بھی مسائل تھے ان کی کوئی یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کی فہرست تیار کر لی گئی ہے، اور اب یہ کراچی جو ہے یہ آئینی طور پر اس شہر کو وفاق اپنے کنٹرول میں لے لے گا. اور جب وفاق کراچی کو اپنے کنٹرول میں لے لے گا تو کراچی کے جتنے بھی ادارے ہیں، بلدیاتی ادارے، یہ بھی وفاق کے کنٹرول میں چلے جائیں گے. میرا سوال صرف اتنا سا ہے کہ وفاق نے کراچی کو کب آزادانہ طور پر کام کرنے دیا؟ کوئی ایسا موقع نہیں آیا پچھلے 72 برسوں کے اندر کہ کراچی کی بلدیات کو جو ہے خود مختاری دی گئی ہو. زندگی کے کسی بھی شعبے میں کبھی بھی ایسا وہ نہیں آیا. اب یہ معاملہ کیا ہے؟ اصل چیز یہ ہے کہ ان کو پنجاب کے جو گریٹر پنجاب کی ان کی سازش ہے اس کا سلسلہ ان کو بڑھانا ہے چائنا کی کولابریشن سے. چائنا کے توسیع پسندانہ جو اقدامات ہیں، عمل ہے، سازش ہے، چائنا کی پر جو پاکستان کے قبضے کو یقینی بنانا ہے، یہ اس سازش کا تسلسل ہے. یہ سی پیک جو الطاف بھائی نے کہہ دیا تھا کہ یہ کنٹری پیک منصوبہ ہے، یہ پاکستان کی ترقی کا نہیں، یہ پاکستان کے علاقوں کو، سندھ کو، بلوچستان کو، کے پی کے کو، بالخصوص کراچی کو چائنا کے قبضے میں دینے کی اصل سازش ہے. اور چائنا چاہتا ہے کہ اس خطے کے اندر اس کا بلا روک ٹوک عمل دخل ہو، اور اس سازش کے اندر ایم کیو ایم سب سے بڑی رکاوٹ تھی. لہٰذا 2003 سے ایم کیو ایم کے خلاف باقاعدہ سازشوں کا ایک سلسلہ، ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا. ماورائے عدالت قتل کرنا شروع کر دیے گئے، چھاپے گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا، جبری گمشدگیوں کا سلسلہ شروع کر دیا گیا. اتنا الطاف بھائی کو دکھ، تکلیف اور صدمے کی کیفیت میں پہنچا دیا گیا کہ بالآخر الطاف بھائی جب جاننے لگے کہ ان کے اپنے جو 30 سال سے ان کے ساتھ تھے وہ اصل سازش کو نہیں سمجھ رہے، وہ ذہنی طور پر، اخلاقی طور پر کرپٹ ہو چکے ہیں، مالی طور پر کرپٹ ہو چکے ہیں، تو الطاف بھائی کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ فلٹریشن کا عمل کرے. اور 22 اگست کو 2016 کو ایک فلٹریشن کا عمل کیا، اور جتنے شہیدوں کے لہو کے سوداگر تھے، مہاجر قوم کے غدار تھے، وہ ایک طرف ہو گئے، اور الطاف بھائی کے اصل چاہنے والے ایک طرف ہو گئے. تو یہ سازش کوئی ایسی نہیں کہ جسے چند لمحوں میں بیان کر دیا جائے، لیکن مختصراً یہ ہے کہ یہ پاکستان کی فوج، پاکستان کی وفاقی حکومت، یہ آپس میں ایک کولابریشن کر کے، ایک سازش کر کے پاکستان پر، صوبہ بلوچستان پر، صوبہ سندھ پر، صوبہ خیبر پختونخوا پر، گلگت بلتستان پر چائنا کے کنٹرول کی، چائنا کے قبضے کی راہیں ہموار کر رہے ہیں. اس کے سوائے اس کا کوئی مقصد نہیں. اور
جو لوگ، میں بالخصوص سندھ دھرتی میں رہنے والی سیاسی مذہبی جماعتوں سے اور خاص طور پر جو اس سازش کا حصہ بننے جا رہے ہیں، کولابریشن کر رہے ہیں، سہولت کار بن رہے ہیں، ان کو باور کرا دینا چاہتا ہوں کہ ماضی کے غداروں سے، میر جعفر ہوں، میر صادق ہوں، جتنے بھی غدار گزرے ہیں، ان کے انجام سے سبق حاصل کریں۔ مہاجرین مشرقی پاکستان کی اس وقت جو زندگی گزر رہی ہے، اس سے سبق حاصل کریں، درست ورنہ یہ وقت گزر جائے گا اور اس کا پچھتاوا تمہیں اور تمہاری آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ درست جی اور جی یہ قاسم جو بھائی، مسئلہ ہے کراچی کا مسئلہ ہے، یہ کراچی کا مسئلہ صرف الطاف بھائی کے چاہنے والوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سندھ دھرتی پہ رہنے والے ایک ایک باشعور اور سندھ دھرتی کے حلالی بیٹے کا مسئلہ ہے، چاہے وہ کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتا ہو، کوئی بھی زبان بولتا ہو، کسی بھی مسئلے سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو۔ اس ظلم، اس جبر کے خلاف، اس قبضے کے خلاف انہیں زبانی جمع خرچ سے باہر آنا ہوگا اور عملی طور پر اس قبضے کے خلاف جد و جہد کرنی ہوگی، ورنہ سندھ دھرتی میں رہنے والوں کی داستان تک نہ ہوگی داستان۔ جی جی قاسم بھائی، اس میں جو آرمی چیف کا اور ان کا جو اجلاس ہوا ہے، اس حوالے سے یہ تھا کہ اب اس کے اثرات نظر آنا شروع ہو گئے کہ یہ جو پنجابی جنرلز بیٹھے ہیں، ابھی ہمارے پاس اطلاعات آ رہی ہیں کہ کراچی اور کوٹری میں دھماکوں کی اطلاعات ہے، تو وہی جو تسلسل ہے کہ جب بھی یہ بیٹھتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ سندھ ہوتا ہے، اور سندھ میں یہ لسانی فسادات، مذہبی فسادات کرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہماری اطلاع کے مطابق کراچی میں جو بم دھماکے کی اطلاع ہے وہ جماعت اسلامی کی ریلی پہ ہوئی ہے، تو اس کی ویڈیو کلپ بھی کچھ آئے ہیں سوشل میڈیا کے توسط سے، وہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، اور اسی طرح کوٹری کی بھی اطلاعات ہیں۔ تو یہ اس آرمی چیف اور سابقہ پنجابی جنرل کا اجلاس کے بعد یہ چیزیں ہوئی ہیں۔ اب ماضی میں چلے جائیں تو پکا قلعہ آپریشن جب ہوا تھا، جب بھی اسی قسم کی سچویشن تھی جو ابھی آپ نے آئی ایس آئی کا ذکر کیا، اور اسی طرح میجر کلیم کیس، 92 آپریشن، یہ سارے آرمی کی سازشیں، آئی ایس آئی کی سازشیں۔ تو یہ آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ ہم کیسے اپنے لوگوں کو بچائیں؟ الطاف بھائی کیا ہدایت دے رہے ہیں، کیا کہ یہ کس طریقے سے فساد پھیلانے کی کوشش کریں گے؟ آئی ٹی کی ٹیم اگر وہ کلپ آپ دکھا سکیں کہ جو ابھی کراچی سے موصول ہوئی ہے سوشل میڈیا کے توسط سے، جماعت اسلامی کی ریلی پہ جو ہوا ہے۔ جی آئی ٹی کی ٹیم کوشش کر رہی ہے۔ جی قاسم بھائی، ہمارے پاس ایک کالر بھی ہیں، آپ کہیں تو سوال بھی ہم ساتھ ساتھ لے لیں جیسے آپ کہیں۔ جی جی بالکل بالکل، جیسے آپ کا فارمیٹ ہے آپ جی کیری آن کریں۔ السلام علیکم کالر، اپنا سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آواز آ رہی۔ جی پہلے تو آپ کو اور آپ کی ٹیم کو اور قاسم رضا بھائی کو، قائد جناب الطاف حسین بھائی کو، سب کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرا سوال قاسم علی رضا بھائی سے ہے کہ گریٹر پنجاب کی جو سازش الطاف حسین بھائی پچھلے کئی سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، اور اس پہ لوگوں کو انہوں نے بڑا ایک طرح سے انہوں نے اویئر کیا ہے، اور آج کراچی کو وفاق کی کالونی بنایا جا رہا ہے۔ اس سلسلے میں عوام جو ہے وہ اس کا کوئی کردار، یعنی عوام کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ جو چھوٹے موٹے مسائل ہیں جو کراچی والوں کو تحفے میں دیے ہیں سندھ حکومت نے، چاہے وہ بجلی ہو، پانی ہو، بارش کا پانی ہو، صحت ہو، روزگار ہو، وہ تو خیر کراچی کی عوام کو ملی ہیں، لیکن اس کے ساتھ یہ جو اتنا بڑا ایک طرح سے ایک کانسپیریسی ہم کہتے ہیں وہ ہونے جا رہی ہے، اس کے لیے عوام کو کیا کردار ادا کرنا پڑے گا، خاص طور پہ کراچی کی عوام کو؟ ایک تو میرا سوال یہ ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ پنجابی فوج جو کشمیر میں اس وقت لڑنے کے بجائے گانے بنا رہی ہے، تو اگر اس طرح سے جنگیں جیتی جاتی
تو جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ بہت سے انڈیا خاص طور پہ ہم سے اس کام میں بہت آگے ہے، وہ تو ایکسپرٹ ہے گانے بنانے میں. تو یہ بات ان کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ یہ سمجھتے ہیں کہ 22 کروڑ عوام کیا جاہل ہیں، بیوقوف ہیں، یا ان کو گانے کی لالی پاپ دے کے ان کو اسی طرح سے خوش کرتے رہیں گے اور اسی طرح DHA میں اپنے ہم ڈیفینس کے اندر گھر بناتے رہیں گے. کیا یہ سازش ان جرنیلوں کو کب بے نقاب کیا جائے گا؟ اور جو ان کو بے نقاب کرتا ہے آسما جہانگیر کی طرح ان کو زہر دے دیا جاتا ہے. الطاف حسین بھائی کو اسی کی پاداش کی سزا دی گئی اور ان کو جو ہے وہ جلا وطن ہونا پڑا انہی جرنیلوں کی وجہ سے. تو یہ مجھے 2 سوالوں کے اب جواب بتائیے پلیز. بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی بہت شکریہ. ماشاءاللہ آپ کا پہلا سوال کہ کراچی کے عوام کا کیا کردار ہونا چاہیے. دیکھیے صرف بات کراچی کی نہیں ہے. کراچی سندھ کا حصہ ہے، کراچی سندھ کا شہر ہے، اور کراچی پر اگر کوئی کاری وار ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ سندھ پر وار ہو رہا ہے. اب پورے سندھ کے عوام کو چاہیے کہ وہ اس سازش کو سمجھتے ہوئے اپنے اتحاد کو مضبوط سے مضبوط بنائے اور اس جبری قبضے کے خلاف میدان عمل میں آ کر مزاحمت کرے، احتجاج کرے، اپنا احتجاج ریکارڈ کرائے، اتحاد کا ثبوت دے بلا امتیاز رنگ و نسل، زبان، نسل. اب معاملہ سندھ دھرتی کی بقا سلامتی کا ہے. یہ صرف میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ مسئلہ صرف کراچی کا نہیں ہے. بات کراچی تک نہیں رکے گی، بات آگے جائے گی. کراچی اس لیے کہ کراچی ان کو کما کر دیتا ہے، کراچی سے ان کو پالا جاتا ہے، اس لیے یہ کراچی پر وار کر رہے ہیں. تو اپنی اس سازش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے یہ شروع سے الطاف بھائی ہمیں سمجھاتے چلے آ رہے ہیں. الطاف بھائی نے ہمیں شعوری طور پر اتنا مضبوط بنا دیا کہ ہم اس چیز کو کراچی میں رہنے والا ہو، حیدرآباد میں رہنے والا ہو، میر پخاس، سکر، نواب شاہ سانگڑ، دنیا میں جہاں جہاں بھی جو سیاسی شعور رکھتا ہے وہ اس بات سے اچھی طریقے سے واقف ہو چکا ہے کہ اس پنجابی فوج کو اپنی کسی بھی سازش کو ناکام بنانے کے لیے لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اختیار کرنا آتی ہے. اس کی اولین یہی کوشش ہوگی کہ سندھ دھرتی پہ رہنے والے باشندوں کو آپس میں لڑا کر کمزور کیا جائے. یہ بین الاقوامی فارمولہ ہے کہ جمع جو ہے وہ طاقت کی علامت ہوتی ہے اور تفریق کمزوری کی علامت ہوتی ہے. اس چیز کو پنجابی سامراج جانتا ہے. وہ متعدد مرتبہ یہ فارمولہ ہم پر اپلائی کر چکا ہے. وہ لسانی فسادات کرانے میں ملوث ہے. وہ اپنی مرضی سے جس قوم کو چاہے جس قوم سے لڑا دیتا ہے. اب سندھ دھرتی پہ رہنے والوں کو چاہیے کہ وہ اس سازش کو سمجھے. لسانی فسادات کی سازش کرانے کی منصوبے پر عملی جامہ پہنانے کا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے، اور کسی بھی وقت یہ کوئی بڑی کارروائی کر کے ایسا ماحول پیدا کر دیں گے کہ سندھ میں آگ اور خون کی باتیں ہونے لگ جائیں، لڑاؤ جلاؤ گھیراؤ شروع ہو جائے، اور اس کو جواز بنا کر یہ اپنی سازش پر اور اپنے سازشی منصوبے پر عمل کرنا شروع کر دیں. تو آج قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے کارکن کی حیثیت سے میں ہوں، رکن بھائی ہوں، یا ہمارے کوئی بھی ساتھی ہوں، ہم تمام سندھ میں رہنے والے تمام سندھ کے واسیوں سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں کہ خدا را ان کی سازشوں کو، پنجاب کی سازشوں کو سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی سازشوں سے ہوشیار رہیں اور اپنے اتحاد سے پنجابی سامراج کی سازش کو ناکام بنانے کے لیے عملی کردار ادا کریں، عملی کردار ادا کریں. یہ پنجابی سامراج ہمیں آپس میں لڑا کر، ہمیں آپس میں دست و گریباں کر کے، ہمارے درمیان آپس میں غلط فہمیاں پیدا کر کے ہماری طاقت کو کمزور کرنے کی سازش کرے گا، اور ہمیں اس کی سازش کا شکار نہیں ہونا. ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اتحاد کو اور مضبوط بنانا ہے، اور اپنے اتحاد سے ہی پنجابی سامراج کی سازش کو ناکام بنانا ہے انشاءاللہ. اس میں دیکھیں نا کہ جماعت اسلامی کی ریلی وہ بھی اسی کشمیر چورن پر نکالنے کی کوشش کی، اس پہ مطلب دھماکے کی اطلاع، اور جماعت اسلامی کا تھنڈر اسکواڈ، دہشت گردی، طالبان، منور حسن مرحوم اور دیگر سب کے بیانات اور چیزیں موجود ہیں. تو یہ سلسلہ شروع ہو چکا ہے جو ہم کل انکشاف کیا تھا کہ سابق پنجابی جرنلز تو یہ سازشیں
رفتہ رفتہ اب اس میں تیزی آئے گی. آج چھوٹے دھماکے میں یہ خدا نہ خواستہ بڑے کریں گے تو یہ خون خرابے کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں. اور الطاف بھائی کی جو مجھے مطلب سب سے اچھی کوالٹی لگی ہے ہمیشہ کی طرح کہ الطاف بھائی نے ہمیشہ خون خرابے سے اپنی قوم کو بچایا, اپنے لوگوں کو بچایا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ سب کے جیسے آپ نے فرمایا نا کہ امجد صابری شہید بھائی کا وہ کہ میرا الطاف بھائی بھاری ہے اور ذہنوں پہ سوار ہے, تو وہ بار بار آتا ہے. آئی ٹی کی ٹیم نے فیصل عزیز کی جو کلپ تھا 10-11 منٹ کا, اس میں سے کراچی کے حوالے سے ایک سلیکٹیولی ایک چند منٹ کی ویڈیو منتخب کی ہے, وہ ہم آپ کے سامنے رکن بھائی ایک نقطہ میں بیان کر لوں. جی جی اس بات کے تناظر میں کہیں میرے ذہن سے نکل نہ جائے. جی دیکھیے اس وقت پورے پاکستان پر فوج کا قبضہ ہے. درست. اس وقت فوجستان کا منظر اور پنجابستان کا منظر پیش کر رہا ہے. جگہ جگہ فوج رینجرز کی چوکیاں موجود ہے, پولیس کی چوکیاں موجود ہے, جگہ جگہ ان کے ٹاؤٹ موجود ہیں, مخبر موجود ہیں, ان کے ہرکاریں موجود ہیں, وہ پیپلز پارٹی کے جاگیردار وڈیروں کی شکل میں ہو یا بزدل آباد ٹولے کی شکل میں ہو یا کمالو ٹولے کی شکل میں ہو. میرا سوال, سب سے بنیادی سوال یہ ہے کہ جب قدم قدم پر فوج, رینجرز, پولیس موجود ہے تو کراچی میں ڈکیتی کی واردات کیسے ہو رہی ہے, چوری کی واردات کیسے ہو رہی ہے, یہ دھماکے کیسے ہو رہے ہیں, یہ کریکر کے حملے کیسے ہو رہے ہیں. کوئی بھی نقص امن کا واقعہ ہوتا ہے تو جب یہ چوکیدار موجود ہے تو سب سے پہلے اس چوکیدار کو پکڑا جائے کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہ نقص امن کا واقعہ ہوا کیسے. اور اگر چوکیدار اس پر کوئی تسلی بخش جواب نہیں دیتا تو چوکیدار کا گریبان پکڑا جائے کہ پھر تم ہی اس کام میں ملوث ہو, تم اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کے لیے بے گناہ شہریوں کے خون بہانے کی سازش کر رہے ہو. تو یہی عناصر ہے. اور میں جو شروع سے بھی بات کہتا چلا آ رہا ہوں کہ سندھ دھرتی کے رہنے والے تمام مہاجر سندھیوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا کہ یہ سازشیں ہوتی کیسے ہیں, طریقہ واردات کیا ہوتا ہے, اور یہ سازشیں عملی جامہ ان کو کیسے پہنایا جاتا ہے. اس چیز کو سمجھیں, اور اس چیز کو جب آپ سمجھ لو گے تو ان کی سازشوں کو ناکام بھی بہت آسانی سے بنا لو. تو سب سے پہلے سوال ان چوکیداروں سے کیا جائے, اور اصل کلپریٹ یہی ہے, اصل کلپریٹ کروانے والے یہی. جی بالکل. جی آئی ٹی کی ٹیم وہ کراچی کے حوالے سے جو فیصل عزیز کا کلپ ہے وہ دکھائیے. السلام علیکم, میں ہوں فیصل عزیز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹس. بہت ہی اہم ذرائع انہیں مجھ تک پہنچائیں گے. شاید اتنی بڑی خبر, اتنی بڑی تاریخی ڈیولپمنٹ پاکستانیوں کے لیے اور کراچی والوں کے لیے اس سے پہلے نہیں ہوگی. کراچی اب وفاق کا حصہ بننے جا رہا ہے, اور کراچی کے جو بھی مسائل تھے, جو پچھلے کئی سالوں سے مسائل رہے, اس کی فہرست تیار کر لی گئی ہے. کراچی کو آئینی طور پر وفاق اپنے کنٹرول میں لے گا. کراچی کے تمام بلدیاتی ادارے وفاق اپنے کنٹرول میں لے گا. کراچی کے ساری صنعتوں کے معاملات, کراچی کے تاجروں کے معاملات, صنعت کاروں کے معاملات, بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے معاملات, جو ان کے مسائل ہیں ان کی فہرست بنا لی گئی. اور پہلی پریورٹی کے اندر کراچی کو جو ٹیکس دینے والے لوگ ہیں, جو صنعت کار ہیں, جو 65% وفاق کو ریونیو دیتے ہیں اور سندھ کو دیتے رہے, یعنی کہ 90% دیتے رہے ہیں, شاید اب مستقبل میں نہیں دے پائیں گے کیونکہ کراچی وفاق کے ساتھ کنیکٹ ہو رہا ہے. آئینی ساری صورتحال, پورا پیکج جو ہے مسودہ وہ تیار کر لیا. فرو نسیم صاحب کو دوبارہ کابینہ کے اندر جو شامل کیا گیا ہے, فرو نسیم صاحب اس پوری تیاری کے ساتھ اس بار دوبارہ کابینہ میں آئے. ان کا یہ والا ایک نیا اسائنمنٹ ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی فرو نسیم صاحب ایک کمیٹی کی صورت کے اندر یہ کام کرتے رہے ہیں, آئینی صورت کے اوپر تشریح بھی سپریم کورٹ سے کرواتے رہے ہیں. اب جو پاکستان کے مقتدر حلقے ہیں وہ سب اب ایک پیج پر ہیں. دو بڑی سیاسی جماعتیں کراچی کی اس سارے پروسیس کے اندر ساتھ ہیں. آپ سمجھیے گا, عمران خان صاحب کے کہنے پر, ان کے آئیڈیا کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے, اور متحدہ قومی موومنٹ اس کا حصہ ہے, پی ٹی آئی اس کا حصہ ہے.
कराची के अंदर जो इतनी कि जितने सिंध गवर्नमेंट के पास इदारे हैं बल्दियात के, वो सब कराची को वापस होंगे और वफाक उसको देखेगा। तालीम के मामलात, सेहत के मामलात, सफाई के मामलात, हॉस्पिटल्स जितने भी वफाक जाहिर है वो ले रहा है आपके सामने, पुलिस वफाक देखेगा। यहाँ की जो इकोनॉमी के इश्यूज हैं, यहाँ की लोकल जो मामलात हैं कराची के, वो तमाम चीजें वफाक देखेगा। सिंध के लिए एक बहुत बड़ा धचका है और सिंध कराची के करीब 2 बड़े जजीरे हैं, उनमें से एक जजीरे के ऊपर एक आलमी मेयार का शहर बनने जा रहा है, वो भी वफाक कंट्रोल करेगा क्योंकि वो जजीरे जो हैं वो वफाक के कंट्रोल के अंदर हैं। और एक दफा ये मंसूबा जल मुशर्रफ के दौर के अंदर भी बनता रहा है, उसकी फिजिबिलिटी भी तैयार हुई थी। डीएचए से उसको कनेक्ट किया जाएगा, फेज 8 के डीएचए से कनेक्ट किया जाएगा एक ब्रिज के जरिए, और एक बहुत खूबसूरत शहर बनने के लिए जा रहा है। साथ ही जो पोर्ट के मामलात हैं, जो सियासी लिसानी मामलात हैं, उनकी हैंडलिंग के लिए पॉलिसीज तरतीब दे दी गई हैं, बड़े पैमाने पर कार्रवाइयां हो गई हैं, एग्जीक्यूशन किसी वक्त भी होगी। जाहिर है इसके लिए आईनी रास्ता ढूंढा जा रहा है, और एक ऐसा आईनी रास्ता ढूंढा जा रहा है जिसके अंदर किसी के पास जवाज नहीं होगा। और एक बहुत ही अहम आदमी ने बहुत ही वसूख के साथ ये बात कही है कि ये चंद साल तक मामला रहेगा और चंद साल के बाद कराची में रेफरेंडम हो सकता है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, कराची में रेफरेंडम हो सकता है, और रेफरेंडम इसलिए हो सकता है कि क्या कराची के लोग वफाक के साथ ही रहना चाहते हैं या कराची को अलग सूबा बनाया जाए। इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है अलग सूबे की बात करना, और कहीं पर भी ऐसी बात नहीं हो रही, लेकिन कुछ वक्त जो है वो कराची को फेडरल टेरिटरी की सूरत में चलाने के बाद एक रेफरेंडम का एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, और उस रेफरेंडम के एनवायरनमेंट की क्रिएशन के बाद कराची के लोग, कराची के वोटर, कराची में रहने वाले ये फैसला करेंगे कि वो वफाक के साथ रहें या अलग सूबा बनाएं। माजी में भी वफाक कैपिटल रहा है, वफाक का हिस्सा रहा है। जब वो वफाक इस्लामाबाद वफाक में गया तो कराची सिंध का हिस्सा हो गया। जी, ये कराची के हवाले से एक दोबारा हमने दिखाई है, कल भी हमने पूरी मुकम्मल तफसील के साथ दिखाई थी, इस पे भी कासिम भाई से ओपिनियन लेंगे। लेकिन ये जो जमात इस्लामी की रैली पे जो धमाका हुआ है, ये उन साजिशों का एक प्रैक्टिकली मुजाहरा हमें नज़र आने लगा है कि आज ये कश्मीर के नाम पे रैली निकल रही थी, यानी कि वही हमदर्दी जो 1947 से पहले इस्लाम के नाम पर हासिल करने की कोशिश की गई और पाकिस्तान के नाम पे हासिल करने की कोशिश की गई थी, वो दोबारा बिलखसूस कराची से ही उन्होंने आगाज़ किया है। तो ये जो 2 रोज़ 3 रोज़ कबल जो पंजाबी जनरलों का इजलास हुआ है, ये उसी की साजिशें नज़र आ रही हैं और अमली तौर पे नज़र आ रही हैं। तो मुमकिन है कि ये आगे चलकर पाकिस्तान का झंडा लेकर जो लोग निकलेंगे, रैलियाँ लेकर निकलेंगे, उस पर भी इस किस्म के कोई मामलात करवाएं और फिर वो लोगों की हमदर्दी हासिल करें और फिर कोई गाने और तराने चला के लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करें। तो मेरी गुजारिश है कि इन चीज़ों से अपने आप को दूर रखें ताकि इनको मौका ना मिले कि ये मुहाजिरों का, सिंधियों का, ये सिंध में खून खराबे का कोई मौका हम किसी को दे सकें। हम ऐसी गैदरिंग से परहेज करें। मेरी एक मशवरा है, गुजारिश है, क्योंकि देखें ये सारा सिलसिला हुआ लेकिन धमाका कराची में हुआ, पूरे पाकिस्तान में इन्होंने बनाया ना कश्मीर के नाम से चुने, तो और दीगर जगहों पे ये चीज़ें क्यों नहीं नजर आ रही। तो ये कासिम भाई ने जैसे फरमाया कि ये चौकीदार जो बना हुआ है, जो बेसिकली खुद डाकू है, खुद कातिल है, खुद लापता करने वाले लोग हैं, तो ये सब कुछ खुद ही कराते हैं। एवरीथिंग इन प्लान इनके शामिल है और अभी लोगों को वही पुराने हरबे जमात इस्लामी को इस्तेमाल कर रहे हैं और ये गद्दार टोले को और पीपल्स पार्टी के नाम ने आज ये जो सिंधी वडेरे हैं, सिंधी वडेरे इसलिए कहूँगा कि ये मुझे सिंधी कहते हुए दुख होता है, लेकिन वडेरे हैं और ये सौदागर हैं सिंध के, ये इसमें बराबर की शरीक। जी कासिम भाई, बिल्कुल कराची के हवाले से आपने वीडियो देख ली हो, ये जमात इस्लामी की रैली को भी प्लीज आप बता दिए। बल्कि कॉल भी मेरे पास आ गई, अगर हम उनको भी ले लें तो आपके साथ फिर हम आसानी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सवाल कीजिए, आप लाइव हैं। सवाल ये है कि जो हमारे लोग यहाँ पे हमसे सवाल करते हैं कि ये पाकिस्तान से माइग्रेट तो इंडिया से माइग्रेट होकर पाकिस्तान आए, तो वहां से हमें क्या यहाँ आके क्या मिला, देश बनने के बाद हमारे कुछ हासिल है यहाँ पे। और दूसरा सवाल ये है कि जो साथी पकड़े जाते हैं उनसे रास्ता खत्म क्यों कर दिया जाता है, थोड़ा इसका जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल दुरुस्त जी, बहुत शुक्रिया।
جی قاسم بھائی. جو آپ نے ویڈیو دکھائی اس میں کسی صحافی نے آئین کا ذکر کیا. جی یہ آئین ہے کیا؟ یہ کیوں بنایا گیا؟ یہ کس لیے بنایا جاتا ہے؟ اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس آئین میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے شہریوں کی جان و مال اور عزت و آبرو کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا. کیا ایسا ہوتا ہے؟ قطعی نہیں. فوج کے افسران اور جوان حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم کسی بھی سیاسی سرگرمی میں حصہ نہیں لیں گے. کیا وہ اپنے حلف سے روگردانی اور غداری نہیں کرتے؟ کیا کبھی اس بات پر ان کو قابل گرفت لایا گیا؟ یعنی مذاق یہ ہے کہ پاکستان جیسے پنجابستان فوجستان میں اندھا سب کچھ دیکھ رہا ہے، بہرے کو ہر چیز ہر بات سنائی دے رہی ہے، اور لنگڑا جو ہے ڈسکو ڈانس کر رہا ہے. یہ المیہ، یہ سنگین مذاق ہے پاکستان کے مظلوم عوام کے ساتھ. آئین کی بات کر رہے ہیں کہ آئین 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 کے تحت تو ہر شہری کو اس کے حقوق دینے کی بات کی گئی ہے. نہ پاکستان کی مظلوم قوموں کو جینے کا حق ہے، نہ زندہ رہنے کا حق ہے، نہ زندگی گزارنے کا حق ہے. کون سا سویلین ادارے کا ایسا کون سا شعبہ ہے؟ کوئی ایک شعبہ مجھے بتا دیجئے جہاں کی سربراہی کوئی حاضر سروس یا ریٹائرڈ فوجی افسر نہیں کر رہا. کوئی ایک شعبہ جو ہے مجھے بتا دے. سیاست کرنا سیاستدانوں کا کام ہے، بدقسمتی سے یہ فوج کر رہی ہے. صحافت کرنا صحافیوں کا کام ہے، لیکن ایڈیٹوریل بورڈ پر کوئی بریگیڈیئر بیٹھا ہوا ہوتا ہے، اس کی مرضی ہوتی ہے کہ کون سی خبر نشر ہوگی اور کون سا ٹکر چلے گا. یعنی صحافت کرنا بھی اب فوج کا کام ہے. عدالتوں میں انصاف کو یقینی بنانا ججوں کا کام ہے. یہ کام بھی فوج نے اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے. بلڈنگیں بنانا، تعمیرات کرنا، یہ بلڈرز کا کام ہے. یہ فوج کر رہی ہے، دھڑلے سے کر رہی ہے، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے. اور تو اور گوشت بیچنا یہ قصابوں کا کام ہے. الحمدللہ فوج کر رہی ہے یہ بھی. دوسری بات، گلوکاری کرنا، موسیقاری کرنا، سنگیت کاری کرنا، یہ گلوکاروں کا کام ہے. یہ بھی فوج کر رہی ہے. ناچنا یہ فنکاروں کا کام ہے. فوج کر رہی ہے، فوج ناچ رہی ہے. کون سا ایسا، مطلب آج کل تو سوشل میڈیا پہ فوج کے ٹھمکے چل رہے ہیں، نچ پنجابن نچ گانے چل رہے ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں. یعنی کون سا ایسا کام ہے جو فوج کا نہیں ہے اور فوج نہیں کر رہی ہو؟ اور جو اصل کام ہے سرحدوں کی نگرانی کرنا، سرحدوں کا تحفظ کرنا، وہ کام نہیں کر رہی. سیاچن چلا گیا ہاتھ سے، کارگل چلا گیا ہاتھ سے، سابقہ مشرقی پاکستان ہاتھ سے چلا گیا، اور یہ سینوں پہ تمغے کی فوج لگا کے گھوم رہے ہیں، گردن اکڑا کے، جیسے سریا ڈال دیا کسی نے گردن میں. کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. نہ ججوں کو اس قابل چھوڑا کہ وہ سوال اٹھا سکیں. جو جج فوج اور آئی ایس آئی کی سیاکاریوں پر انگلی اٹھاتا ہے اس کے خلاف ایک ریفرنس تیار کر لیا جاتا ہے. جو سیاستداں فوج اور آئی ایس آئی کی سیاکاریوں پر، بدکاریوں پر، غلط اقدامات پر، ناقص پالیسیوں پر، غلط پالیسیوں پر تنقید کرتا ہے، اس کے خلاف ریفرنس تیار کر لیا جاتا ہے. جو حق گو صحافی، قلمکار، دانشور، اینکر، رائٹر فوج کی
فوج کے غلط اعمال پر، فوج کے غلط اقدامات پر، فوج کی غلط پالیسیوں پر تنقید کرے، وہ اٹھا لیا جاتا ہے، لاپتہ کر دیا جاتا ہے اس کا، اور پھر سوشل میڈیا پر مذاق اڑانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیا گیا ہے۔ ارے بھائی، ظلم سے، جبر سے، تشدد سے، قتل و غارت گری سے تم انسانوں کے ذہنوں کو زخمی کر سکتے ہو، ان کی سوچ پر، ان کی فکر پر پہرے نہیں بٹھا سکتے، تم لوگوں کو قتل کر سکتے ہو، آبادی کی آبادی مسمار کر سکتے ہو، لیکن جو لوگوں کے دلوں میں ایک لاوا پک رہا ہے، ایک طوفان پل رہا ہے، اس پر آپ بند نہیں باندھ سکتے۔ اور جس دن یہ لاوا پھٹا، جس دن یہ طوفان پر جو بند ہاتھ رکھا گیا ہے یہ ہٹا، اس دن تمہیں بھاگنے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، جائے پناہ جسے کہا جاتا ہے، جائے پناہ تک نہیں ملے گی۔ بھارت نے تو تمہاری 2 سال تک میزبانی کی، 3 وقت کھانا کھلایا، چائے پلائی، پانی پلایا، اور تمہیں واپس زندہ جاوید بھیج دیا۔ تم آج تک ایک چائے کے کپ کو جو ہے بہانہ بنا کر جگہ جگہ وہ کرواتے ہو، ایڈورٹائز لگواتے ہو، ٹی واز ویری فنٹاسٹک۔ کبھی بھارت کی قید میں 2 سال تک زندگی گزارنے والے جو فوجی تھے، جنہوں نے لڑنے کے بجائے ہتھیار ڈالنا پسند کیا، سرنڈر کرنا پسند کیا، پوری قوم کا سر جھکا دیا، آدھا پاکستان گنوا دیا، وہ قابل تعزیر تھے، ان سے باس پوس کرنے کے بجائے ان کو میڈل دی دیے گئے، تمغے دے دیے گئے۔ اسلام آباد جیسے شہر کے اندر بھارت کی جانب سے اشتہارات، ایک سڑک سے لے کے دوسری طرف سڑک تک تا حد نگاہ پول کے اوپر کسی بھارتی نے ٹویٹ کے الفاظ لگا دیے، مودی کی شان میں قصیدے پڑھ دیے، یا میرے چوکیدار سوتے رہے؟ کسی کو کانوں کان بھنک تک نہیں پڑی۔ لیکن کراچی میں ان کو یہ پتا ہے کہ الطاف بھائی کے چاہنے والوں نے کیا کھانا کھایا، الطاف بھائی کا کون سا چاہنے والا بھارت کی کس ایجنسی سے کیا بات کرتا ہے، سندھ دھرتی کا کون سا شفیع برفت کا چاہنے والا، ان کا کارکن عبد الواحد آری سر مرحوم کا کارکن، سائیں بشیر قریشی کا کارکن، صفدر سرکی کا کارکن، سلیم سنائی کا کارکن، سندھ دھرتی میں رہنے والے کون سے بھارتی کیمپوں میں جا کے تربیت حاصل کرتے ہیں، یہ ان کو پتا چل جاتا ہے۔ لیکن اسلام آباد میں کون راتوں رات آ کے بھارت کے پمفلیٹ اور بینر لگا کے چلا جاتا ہے، اس کی انہیں کانوں کان خبر نہیں ملتی۔ ایسا ہے میرا چوکیدار، جس کی دنیا میں مثالیں دی جاتی ہیں۔ یہ 72 برسوں سے بیوقوف بناتے چلے آ رہے ہیں، اب ان کی ریشہ دوانیوں کا وقت گزر گیا ہے، اور ان کی بوکھلاہٹ ان کی جگ ہسائی کا سبب بنتی چلی جا رہی ہے۔ قدرت ان سے ایسے ایسے اقدامات کروا رہی ہے جس سے یہ خود ذلیل اور خوار ہو رہے ہیں۔ لیکن میں یہاں پر جو ابھی ایک سوال کیا گیا اس پر میں بتا دوں، سندھ دھرتی کی جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، اس کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، پیپلز پارٹی ہو یا سندھ سے تعلق رکھنے والی کوئی جماعت ہو، جس باضابطہ سیاسی جماعتیں، میں ٹولے ٹولیوں کی بات نہیں کر رہا، ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ سندھ دھرتی ہے تو تمہاری حکومت ہے، تمہارا اقتدار ہے، تمہارا وجود ہے۔ اگر اقتدار کی ہوس میں غلطاں ہو کر، اقتدار کی حصول کی لالچ میں تم اگر پنجابی فوج کے تلوے چاٹنے کا سلسلہ جاری رکھتے رہو گے تو خدا کی قسم ایک دن آئے گا جب تم اس قابل بھی نہیں رہنے دیے جاؤ گے کہ تمہاری کوئی نمائندگی باقی رہ سکے۔ اس لیے کہ بظاہر یہ کہا جا رہا ہے کہ وفاق کراچی پر کنٹرول کر رہا ہے، یہ کراچی پر کنٹرول نہیں ہوگا، یہ سندھ پر کنٹرول ہوگا۔ یعنی صورتحال یہ ہے کہ کراچی کی ایم کیو ایم، الطاف بھائی کی ایم کیو ایم کراچی کی 99% نمائندگی رکھتی تھی، عوامی مینڈیٹ رکھتی تھی،
الطاف بھائی کے خلاف سازش کرنے کے بعد جب ٹولوں کو سامنے لے کر آئے تو چند ٹکڑے سیٹوں کے چند ٹکڑے بھیک کے طور پہ ان کو دیے اور یہ بھکاری حرام خور ان چند ٹکڑوں پر اکتفا کر کے بیٹھ گئے. اور آنے والے دنوں میں یہ اس قابل بھی نہیں ہوں گے کہ کسی کونسلر کی ایک نشست بھی جیت سکیں. ان کا انجام غداروں سے، میر جعفروں سے، میر صادقوں سے بدتر ہوگا. اس لیے کہ جو اپنے محسن کا نہیں ہوتا، جو اپنی قوم کا نہیں ہوتا، وہ جو اپنے شہیدوں کا نہیں ہوتا، جابر قومیں ایسے غداروں سے غداروں جیسا سلوک کرتی ہے. جی نور حکم بھائی. جی قاسم بھائی، بس آپ نے کہا کہ چوکیدار اور فوج، تو میں ایک لائن میں کہہ دوں، یہ فوج ہے ہی نہیں. یہ مظلوموں اور نہتوں پہ ظلم کر سکتے. لڑنے والی فوج ہوتی تو یہ چوکیداری کرتی یا حفاظت کی ذمہ داری کرتی. اور ہمارے کالر کا سوال رہ گیا، اگر آپ اجازت دیں تو اس پہ میں کوئی ان کو جواب دے دوں یا آپ دیں گے؟ میں آپ کو سوال دہرا دوں. نہیں بسم اللہ رکن بھائی، جی، آپ کہیے. جیسے کالر کا سوال تھا کہ 1947 کے بعد پاکستان بن گیا، ہم پاکستان آ گئے، ہمیں کچھ ملا. تو بھائی الطاف بھائی نے دو قومی نظریے کی جو دھجیاں اڑائی ہیں، وہ دھجیے کے حقائق بیان کیے کہ آپ کو اسلام کے نام پہ بیوقوف بنایا گیا، آپ اور ہمارے بزرگوں سے جو غلطی ہو گئے ہم اس کو درست کرنے جا رہے ہیں. ہم نے زمین سے محبت نہیں کی، ہم نے اپنے آبا و اجداد کی قبروں کو چھوڑ دیا. جائیداد املاک کی بات چھوڑ دیں، تو ہم اگر زمین سے محبت کرتے، انڈیا میں رہتے ہمارے بزرگ، تو آج ہمیں یہ دین ہی دیکھنا نہ پڑتا، نہ سندھو دیش کی بات ہوتی، نہ کچھ اور ہوتی، ہم اپنے وہاں مستی میں مست رہتے. تو وہ ایک وجہ تھی. اس کے بعد آپ کا دوسرا سوال تھا کہ ساتھی گرفتار ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس سے رابطہ کیوں نہیں کیا جاتا. تو میرے بھائی، میں آپ تک شاید پہنچ گیا ہوں. حیدرآباد اور کراچی میں کتنی زبردستی پریس کانفرنسیں کرائی گئی. جو ساتھی بیچارہ اڑ جاتا تھا، لاپتہ ہو جاتا تھا، پٹیشن لگتی تھی، آج بھی لاپتہ ہیں، تو ان کے گھر والوں سے اور ان ساتھیوں سے کیا زبردستی پریس کانفرنسیں نہیں کرائی گئی کہ میرا تعلق الطاف بھائی سے نہیں ہے، میرا تعلق الطاف بھائی کی ایم کیو ایم سے نہیں ہے. تو بھائی الطاف بھائی نے ان تمام مصائب سے بچانے کے لیے، تحریک نے اس تمام مصائب سے ان ساتھیوں کو جو آلریڈی مشکلات کا شکار ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں، ان سے بچانے کے لیے ایک احتیاطی تدابیر کے طور پہ ان سے رابطے کو محدود کر دیا گیا، یا عارضی طور پہ کہہ لیں کہ ختم کر دیا گیا، تاکہ وہ اور ان کی فیملی آسانی سے زندگی گزارے. یہ میرا اپنا تجزیہ ہے، اپنا تجربہ ہے، ہم دیکھتے آئے ہیں. یہ صورتحال ہے، خدا نہ خواستہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. اور آپ کو ایک اور اسی پہ جڑتا سوال تھا، کیا پاکستان بننے کے بعد یہ اور سندھو دیش بننے کے، تو بھائی سندھو دیش میں ہم رہتے ہیں، اس زمین کو ہم چھوڑ نہیں رہے، اس زمین سے ہم کوئی ہجرت نہیں کریں. ہم نے یہ جو کراچی کو وفاق کے حوالے سے جو اتنے مسلسل پروگرام ہو رہے ہیں، بھائی کے پیغامات آ رہے ہیں، فکر یہ کہ وہ میری زمین ہے، مجھے اس سے محبت ہے، میں نے اس کے لیے جان تو دینی ہے، اس سے کہیں جانا نہیں ہے، اسی کو سنوارنا ہے، اسی کو بچانا ہے، اس کے وسائل کو بچانا ہے. یہ میری ایک رائے ہے. آپ مطمئن ہونا نہ ہونا آپ کی مطلب ثوابدید پر ہے. اور یہ جو قائد تحریک الطاف حسین بھائی کی خدمات ہیں، جو روشنی ہے، جو ہدایت ہے، یہ اس سے میرا اندازہ ہے کہ یہ ساری صورتحال اور یہی وہ ہے، حقیقت ہے. کیا میں ایک مثال دوں، ایک باجی کا، ان کے 2 بچوں کو 2 سال پہلے اغوا کر لیا گیا تھا، لاپتہ کیا گیا، حیدرآباد کی تھی. میں وہ واقعہ بھول نہیں سکتا، جس کے جو دو جوان بچوں کو آپ اغوا کر کے رکھ لیں اور اس کے بعد اس کو فورس کریں، ایک کو چھوڑ دیں کہ بھئی آپ پریس کانفرنس کریں گی تو دوسرے کو چھوڑیں گے. کیا اب وہ تمام حقائق آپ کو یاد دلاتے رہیں؟ آپ کو یاد رکھنا چاہیے، ہماری قوم کو یاد رکھنا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ میرے گھر پہ ہو تو مجھے تکلیف کا احساس ہو، پھر میں مظاہرے کے لیے نکلوں، پھر مجھے فکر ہوا. قاسم بھائی نے کہا نا کہ عملی طور پہ ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. تو یہ وہ تمام حقائق ہے، کسی کو نہیں چھوڑنے. نہ ہم شہداء کو بھولے ہیں، نہ لاپتہ کو بھولے ہیں، اور نہ اسیروں کو بھولے ہیں، اور نہ انشاءاللہ بھولیں گے. اپنی آخری سانس تک جدوجہد جاری رکھیں. جی قاسم بھائی، یہ میرے احساس تھے، فیلنگز تھی. ہاں، آپ نے بالکل صحیح کہا رکن بھائی. میں یہاں پر الطاف بھائی کی تاریخی بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں. پھر
جو آپ نے وضاحت کی اس کا بھی ایک پوائنٹ اس میں بھی اضافہ کروں گا. الطاف بھائی مسلسل ایک بات کہتے رہے ہیں کہ جس فوج کو روتھ لیس، مرسی لیس، وحشی فوج کو اپنے ہی ہم وطن کلمہ گو نہتے شہریوں پر طاقت آزمانے کی عادت پڑ جائے تو ایسی سفاک فوج کے سامنے جب کوئی پروفیشنل فوج آتی ہے تو وہ لڑنے کے بجائے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو جاتی. پہلی بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات دیکھیے، جن ساتھی نے سوال کیا میں ان کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں کہ جو الطاف بھائی کے چاہنے والے ہیں، جو الطاف بھائی کے خطابات کو، الطاف بھائی کی تقاریر کو، الطاف بھائی کے بیانات کو غور سے سنتے اور پڑھتے ہیں، وہ چاہے روپوشی کی زندگی گزار رہے ہوں، وہ چاہے اسیر ہوں، چاہے اسیری کی زندگی گزار کے واپس آ گئے ہوں، وہ تحریک کی مصلحت کو بہت اچھی طریقے سے واقف ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں. ان کے لبوں پر سوال نہیں ہوتا. تحریکی تقاضا ہے کہ جتنا کہا جائے، جتنی ہدایت دی جائے اتنا عمل کرو. اگر تحریک نے کسی ایسے ساتھی کو جو اسیر ہو کر رہا ہو کر آیا ہے اور اس سے کہا ہے کہ ابھی گھر پہ بیٹھو، تو یہ تحریکی ہدایت ہے. اس تحریکی ساتھی پر لازم ہے، اس کا فرض ہے کہ جب تک اسے اگلی ہدایت نہیں ملتی اس وقت تک وہ خاموشی سے اپنی زندگی گزارے. اور ہر تحریکی ساتھی ہے وہ الطاف بھائی کے ہر حکم پر، الطاف بھائی کی ہر ہدایت پر، الطاف بھائی کی ہر بات پر آمنا صدقنا جو ہے وہ یقین رکھتا ہے اور یقین کرتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، غیر مطمئن نہیں ہوتا. اور رکن بھائی، جہاں تک اتحاد کی بات ہے، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں رات دن یہاں پر میں نے الطاف بھائی کی بے چینی، بے قراری اور سندھ دھرتی کے لیے، مظلوم قوموں کے لیے، چاہے وہ بلوچ ہوں، گلگتی ہوں، بلتستانی ہوں، پشتون ہو، کسی بھی قومیت سے تعلق رکھتے ہوں، الطاف بھائی ان کے اتحاد کی بات کرتے ہیں، ان کے اتحاد کی، کہ یہ جتنے بھی ظالم جاگیردار وڈیرے پنجابی جرنیل، آئی ایس آئی کے جرنیل اگر ایک طبقہ بن سکتے ہیں تو مظلوم قومیں کیوں ایک طبقہ نہیں بن سکتی؟ یہ 2% ہیں، ان کی تعداد مٹھی بھر ہے، ان کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے، جبکہ مظلوم قوم عددی اعتبار سے، شعوری اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے اور فکری اعتبار سے ان سے کئی گنا زیادہ ہے، کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں. 98% ایک طرف ہیں اور 2% ایک طرف ہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے کہ یہ 98% اپنی اپنی ذات کے، اپنے اپنے انا کے خول کے اندر بند ہیں، منتشر ہیں، تقسیم ہے. اس تقسیم کو ختم کرنے کے لیے الطاف بھائی مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ کی طرح سندھ دھرتی کے باسیوں کو، بلوچستان کے باسیوں کو، گلگت بلتستان کے باسیوں کو اور KPK کے باسیوں کو صدائے دے رہے ہیں کہ ہمارا دشمن ایک ہے، ہمارا مسئلہ ایک ہے، ہمارا دکھ ایک ہے، ہماری تکلیف ایک ہے، ہماری پریشانی ایک ہے اور ہمارے مسئلے کا حل بھی ایک ہے. اتحاد، اتحاد، اتحاد اور صرف اتحاد. جس دن پاکستان کی مظلوم قومیں متحد ہو گئیں، خیبر پختونخوا سے بھی، سندھ دھرتی سے بھی، گلگت بلتستان سے بھی اور بلوچستان سے بھی ایک آواز اٹھی، ایک نعرہ اٹھا اور الطاف بھائی ان مظلوم قوموں کے درمیان بانڈنگ فورس ہے، بانڈنگ فورس. الطاف بھائی کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ سیاسی قیادت کی صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہوا ہے. الطاف بھائی نے جلا وطنی میں 28 سالہ جلا وطنی میں رہ کر MKM جیسی تحریک کو چلایا ہے، ٹیلی فون پر چلایا ہے. الطاف بھائی جانتے ہیں کہ ان ظالم سفاک ISI اور فوجیوں کی سازشوں سے کیسے نمٹا جاتا ہے. اور جس دن پاکستان کی مظلوم قوموں نے الطاف بھائی کی اپیل پر الطاف بھائی کے ہاتھ مضبوط کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا اور اپنے مشترکہ دشمن کے خلاف میدان عمل میں آ گئی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ،
مہینوں کا نہیں, ہفتوں کا نہیں, دنوں کی بات کر رہا ہوں. میرا یقین ہے, ایسا یقین جیسے ہر صبح سورج کے طلوع ہونے کا یقین ہوتا ہے, ایسا یقین ہے کہ یہ ظالم طاقتیں سرنڈر کریں گی, اور ان کے پاس سرنڈر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہوگا. جس دن بھی بلوچ متحد ہو گئے, سندھی مہاجر متحد ہو گئے, گلگت بلتستانی اور پشتون متحد ہو گئے, ان ظالم صفا قوتوں کو, ظالم صفا باطل قوتوں کو راہ فرار تک نہیں ملے گی, انشاءاللہ نہیں ملے گی. جی رکن بھائی, بہت شکریہ. اچھا, کالر نے ہمیں میسج سینڈ کیا ہے اور الطاف حسین بھائی کو, قائد تحریک کو دعائیں دی ہیں کہ وہ ہمارے جوابات سے, قاسم بھائی کے جوابات سے, تحریک کے جوابات سے مطمئن ہوئے, اور ان کا مقصد یہ تھا کہ سوال اس لیے کیا گیا کہ دنیا سن لے, دیکھ لے کہ لوگ کنفیوژن پھیلاتے ہیں, ان کی فیملیز کو تنگ کرتے ہیں. میں وہی پڑھ رہا تھا ابھی. تو بھائی الطاف بھائی کو دعا دیں. الطاف بھائی نے یہ سارا شعور دیا ساتھیوں کو, تحریک کو لے کے چل رہے ہیں, انشاءاللہ چلتے رہیں گے. تو یہی ہماری گزارش تھی. اور آپ نے چوکیداروں کی مثال دی, تو بھائی چوکیداروں کو تو ہر محاذ پہ منہ کی کھانی پڑ رہی ہے. ایک چھوٹا سا کلپ ہے چند سیکنڈ کا, ڈان نیوز پر سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کا پرچم چلتا رہا, اور وہ بھی دکھا دے آئی ٹی کے ساتھ ہی. اور اس دوران میں کال بھی لے رہا ہوں. ہمارے پیاروں کو محفوظ رکھنے ڈیٹول کووڈ-19 وائرس کے خلاف مؤثر. Hey girls, tough بنو, safe رہو. With new Palmolive liquid hand wash. کی حالت یہ ہے جی, یہ دکھانا چاہ رہے تھے کہ چوکیداروں کی حالت یہ ہے. اور اب اس کے پیچھے میں تو یہ کہوں گا کہ آئی ایس آئی اور آرمی خود ہے, خود یہ چلواتی ہے, لوگوں کو ایموشنلی طور پر یہ ہراسمنٹ کر رہی ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہو. یا خدا نہ خواستہ ہمیں نہیں اس سے غرض کی پابندی لگائے نہ لگائیں ڈاؤن نیوز پہ, ہمارے لیے کوئی کارگر تھوڑی ثابت ہو رہی ہے, ہماری خبریں تو کوئی بھی نہیں دے رہا. تو یہ ان کی اپنی ٹیکٹس ہوگی. آخری کالر ہے ہمارے پاس. جی قاسم. ہاں بالکل رکن بھائی, آپ کی بات صحیح ہے. اگر ڈان اخبار پہ کوئی پابندی لگتی ہے تو ہمیں جو ہے ہمارے لیے اچنبے کی بات نہیں ہوگی. بالکل بالکل. جی آخری کالر کو ہم لے لیتے ہیں, پھر ہم اپنے پروگرام کو اختتام کریں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم. میں بات کر رہا ہوں. میرا ایک سوال ہے قاسم بھائی سے, یہ جو ساتھی سوال کر رہے ہیں پر کہ لاپتہ 80 ساتھیوں کو چھوڑ دیتی ہے امکان, تو یہ الطاف بھائی کے تو اس پہ واضح پیغام ہے, اور ہم اس کے عینی شاہد ہیں کہ جتنے بھی ایسے ساتھی ہیں جو اسیر ہیں, جو لاپتہ ہیں, ان کی فیملیز کی اور ان کی رہائی کے لیے وکیلوں کی بغیر اعلان ہے, اس لیے کہ جس کا بھی نام دیا جاتا ہے وکیل کا, جس کو آگے لایا جاتا ہے اس کو اٹھا دیا جاتا ہے. تو یہ ہمارے سامنے تو سب چیزیں واضح ہوتا ہے کہ عوام قوم اپنے طور پر اس کی مدد کرے, خاموشی سے الطاف بھائی اس کے لیے امداد بھیجتے ہیں وکیل کرنے کے لیے تاکہ ساتھی کو باہر لایا جائے. اور قسمی طور پر میں اس کا یعنی شاہد ہوں کہ جناب 4 ساتھی جو ہمارے ایک علاقے سے, کراچی سے اٹھائے گئے تھے منی لانڈی سے, وہ رہا ہو کر گھر پہنچے ہیں. تو یہ پروپیگنڈا ہمارے لیے ہمارے خلاف اس طرح کیوں کیا جاتا ہے جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے. جی جی بہت شکریہ. میں ان ساتھی نے دیکھیں سوال کرنا ہر کسی کا حق ہے. اس ساتھی نے ایک سوال کیا تھا, اس کا ہم نے جواب دیا ہے, اور ہمارے جواب سے وہ ساتھی مطمئن بھی ہو گئے. اور اس جو ساتھی نے جو بات کہی ہے یہ حقیقت ہے. دیکھیں اس وقت 4 سال ہو گئے ہیں رکن بھائی, اور 4 سال میں پنجابی فوج اور آئی ایس آئی نے الطاف بھائی کے خلاف جو سازشوں کے تانے بانے بنے ہیں, اس میں سب سے بنیادی فیکٹر یہ تھا کہ الطاف بھائی کو فائنینشلی کمزور سے کمزور کر دیا جائے. آج صورتحال یہ ہے کہ ہم ایک کمرے میں بیٹھ کر جو ہے اس وقت برائے فروخت پہ رکھا ہوا ہے, اور کورونا وائرس کی وبا کی وجہ سے اس کی فروخت میں مسئلہ آ رہا ہے. لیکن ان تمام تر کرائسس کے باوجود, معاشی مشکلات کے باوجود, الطاف بھائی کے پاس چاہے کھانے کے لیے ہوں یا نہ ہو,
لیگل فیس کے نوٹس لیگل فیس ادا کرنے کے لیے پیسے ہوں یا نہ ہو, آفس کی بزنس اور کونسل ٹیکس ادا کرنے کے, بجلی کے بل, ٹیلی فون کے بل ادا کرنے کے لیے پیسے ہوں یا نہ ہو, لیکن کسی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کسی شہید ساتھی کی فیملی کی امداد کا سلسلہ نہیں رکا, کسی اسیر روپوش ساتھی کی امداد کا کوئی سلسلہ نہیں رکا. کم جاتا ہے لیکن جاتا ضرور ہے. چاہے الطاف بھائی کہتے ہیں کہ کھانے کے لیے نہ ہو, لیکن جو ضرورت مند ہے اس کو پہلے پہنچا دیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ الطاف بھائی نے اپنے نہ اسیر ساتھیوں کو فراموش کیا ہے, نہ شہید ساتھیوں کے اہل خانہ کو, نہ روپوش ساتھیوں کے اہل خانہ کو, نہ روپوش اور نہ لاپتہ ساتھیوں کے اہل خانہ کو. ان کے ہر جتنی ممکن ہے, جتنی بھی بساط ہے, اس سے بڑھ کر امداد کی جا رہی ہے. اس ساتھی نے بالکل درست کہا. میں ان ساتھی کی بات کو سیکنڈ کرنے کے لیے ان کی گواہی کے طور پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھ کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں. جی بس آپ قاسم بھائی نے تو کلمہ پڑھ دیا, میں نے تو اپنے رہبر پہ, بلکہ ہمارے رہبر پہ ہمیں سب کا یقین ہے. بھائی میں بھی اسیر رہا ہوں اور میرے بھی تمام معاملات لیگل ایڈ نے کیے تھے, ہم نے کوئی پرائیویٹ وکیل نہیں کیا تھا, اور بطور ذمہ دار سب جانتے ہیں. بتانے کا مقصد صرف یہ ہے, اس ساتھی کا میں شکریہ ادا کروں گا جس نے سوال کیا تھا کہ ہمیں اتنی وضاحت سے بولنے کا موقع مل گیا اور دنیا کو سنوایا. شاید اس ساتھی کا مقصد یہی تھا, کیونکہ وہ بھی جانتا تھا سب کچھ اور جانتا ہے, لیکن کہ دنیا بھی سن لے کہ الطاف بھائی نہ چھوڑتے ہیں اور نہ ہم تحریک کے ساتھیوں کو چھوڑتے ہیں. جو الطاف بھائی کے ساتھ کمیٹڈ ہے تو سمجھ لو ہم اس کے لیے اپنی جان بھی دینے کو تیار ہیں, اور جو الطاف بھائی کے ساتھ نہیں ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں. اتنا آسان ہے. تو ہم اپنے پروگراموں کا سلسلہ جاری رکھیں گے. قاسم علی رضا بھائی نے بڑی تفصیلی تنظیمی, سیاسی اور مقامی اور کہہ رہے کہ وطنی تمام چیزوں پر بہترین انداز میں اپنی تبصرے کا اظہار کیا. ہمیں آنے والے وقت سے انفارم کیا الطاف بھائی کی ہدایت کی روشنی میں, اور کیسے ہمیں بچا جا سکتا ہے, عملی کردار ادا کرنے کی تلقین کی. تو ہمیں بھی اب عملی طور پہ سامنے آنا ہوگا, اور اپنے ویوز کے ساتھ, اپنے کہنا چاہیے کہ تحفظات کے ساتھ اور اپنے انفارمیشنز کے ساتھ ہم سے ضرور رابطہ رکھیے, اور ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکریٹریٹ سے ضرور رابطہ رکھیے, تاکہ یہ جو رابطے کا سلسلہ ہے, کمیونیکیشن جو گیپ ہے, یہ آگے نہ بڑھ سکے, اور ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہی اپنے روابط کو مضبوط رکھیں. جی الطاف, جی الطاف, جی الطاف. صدا جی, صدا جی, صدا جی. رہبر پہ رکھنا یقین, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. یوں تو دنیا میں رہبر بہت, اس کے جیسا کوئی بھی نہیں. اپنے رہبر پہ رکھنا یقین, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں, تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں. بکھری ہوئی قوم کو ایک جا متحد کر دیا,
जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया, जिंदगी जिनकी दुश्वार थी उनको जीने का ढंग दे दिया। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। नहीं अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे।